नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 63, पहले तर्जुमा देखेंगे। कुल कह दीजिए, मैं युनज्जीकुम कौन निजात देता है तुम्हें, मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर अंधेरों से खुश्की और समुंदर के, तदऊनहु तुम पुकारते हो उसे, तदर्रुअन गिड़गिड़ाकर, व खुफिया और चुपके चुपके। लाइन अनजैना अलबत्ता अगर हमने निजात दी, अनजैना उसने निजात दी हमें, मिन हाज़िही इससे, लनकूनन्ना अलबत्ता हम जरूर हो जाएंगे, मिनश शाकिरीन शुक्र करने वालों में से। तो क्या है इसका तर्जुमा? कह दीजिए, कौन निजात देता है तुम्हें अंधेरों से, खुश्की और समुंदर के, तुम पुकारते हो उसे गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके, और अलबत्ता अगर उसने निजात दी हमें इससे, अलबत्ता हम जरूर हो जाएंगे शुक्र करने वालों में से। तो तर्जुमा है ये, इसका तफसीर देखें क्या बताया जा रहा है। अब देखें, जैसे पहले भी हमने देखा था ना, मुशरिकीन जब मुश्किल में होते, तकलीफ में होते, किसी कर्ब में होते, तो सिर्फ अल्लाह ताला को ही पुकारते थे। लेकिन जब आसानी में होते, अमन में होते, तो अल्लाह के साथ साथ दूसरे इलाह को भी पुकारने लग जाते वो लोग, है ना, शरीक ठहराने लग जाते। तो इस आयत में अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि आप इनसे पूछें कि कौन निजात देता है तुम्हें। कुल कह दीजिए, यानी कि आप वसल्लम को खिताब है कि आप इनसे जरा पूछे, मैं युनज्जीकुम कौन निजात देता है तुम्हें, मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर खुश्की और समुंदर के अंधेरों से। हम्म। तो ये जो ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर है, इससे क्या मुराद है? बेसिकली मुशक्कतें, तकलीफें। क्योंकि देखिए, तकलीफें जब इंसान पर आती हैं तो वो भी तो अंधेरों की तरह छा जाती है ना इंसान पर, और इंसान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तो इसलिए वैसे इसके अलग अलग मीनिंग्स लिए गए हैं। जैसे मिन ज़ुलुमातिल वल बहर के अंधेरों से खुश्की और समुंदर के, वो क्या है इससे मुराद? एक तो यही है मुशक्कतें, तकलीफें जो खुश्की और समुंदर में इंसान पर आ जाती हैं, ठीक है। और उसके अलावा देखिए, जो हिस्सी अंधेरे होते हैं ना, फिजिकली जो अंधेरे छा जाते हैं, जैसे कि रात के अंधेरे हैं, फिर बादलों के जो अंधेरे हैं, समुद्र की गहराइयों के जो अंधेरे हैं, ये सब मुराद है इसमें, है ना। अब जैसे अंधेरा होता है और इंसान मान लो सफर पे है, किसी रास्ते पे अंधेरा है, गुप अंधेरा है, तो इंसान देखिए खौफ महसूस करता ही है। और उस अंधेरे में इंसान फिर दुआ करता है कि मैं सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। और इसी तरह देखिए, जब समुंदर में जब इंसान कश्ती पर सफर कर रहा होता है और उसमें तूफान आ जाए, ऊंची ऊंची मौजें उठने लगे, और जो है इंसान को उसमें अपनी हलाकत का जो है डर लगने, या फिर घने बादलों के तूफानों में जब फंस जाता है इंसान, या जैसे डेजर्ट्स में कोई सहरा में सफर कर रहे होते हैं रात के अंधेरों में और वो रास्ता भूल जाए, है ना। तो इन सब हालात में कौन है जो तुमको बचाता है? कौन बचाता है? तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि जब तुम पर कोई मुश्किल आती है, तुम्हारे दिलों पर गमों का अंधेरा छा जाता है, तो उससे तुम्हें कौन निकालता है, कौन निजात देता है? हाँ, जरा बताओ। और फिर जब ऐसी चीजें होती हैं तो तुम क्या करते हो फिर? तुम क्या करते हो? तदऊनहु तदर्रुअन व खुफिया, तुम उसको पुकारते हो गिड़गिड़ाकर और चुपके चुपके, खुफिया तौर पर। तो उस वक्त तुमको सिर्फ अल्लाह ही याद आता है, और पुकारते भी कैसे हो उसे? आहोजारी करते हुए पुकारते हो फिर तुम उसे। ये जो वर्ड आया ना, तदर्रुअन, तदर्रो क्या होता है? आजिजी में मुबालगा करना, जिसमें जिल्लत और फमा बरदारी दोनों शामिल होते हैं। यानी कि इंसान अपने आप की जो कमजोरी है वो भी शो कर रहा होता है, और आजिज़ी के साथ जो है, बहुत ही ज़्यादा आजिज़ी के साथ माँग रहा होता है, और पूरे फर्माबरदारी के साथ। और खुफ़िया, चुपके-चुपके, हाँ, पोशीदा तौर पे उसको पुकारते हो। यानी कि दिल ही दिल में चुपके-चुपके अपनी बेबसी, अपनी आजिज़ी, कमज़ोरी का इज़हार करके अल्लाह से दुआएँ माँगते हैं गिड़गिड़ाते हुए। और क्या कहते हैं फिर उस वक़्त, उस मुश्किल में? फिर वो लोग क्या कहते हैं? लइन अंजैना, लइन अंजैना मिन हाज़िही, अलबत्ता अगर उसने निजात दी हमें इससे, लनकुनन्ना मिनश शाकिरीन, अलबत्ता हम जरूर हो जाएंगे शुक्र करने वालों में से। यानी कि अल्लाह ताला ने अगर हमें इस मुसीबत से निजात दे दी तो बेशक हम
शुक्र गुजार में से हो जाएंगे। हमें अल्लाह ताला इस परेशानी से बचा लेगा तो हम शुक्रगुजार बंदे हो जाएंगे, यानी कि शिर्क नहीं करेंगे और अल्लाह के ही फर्मा बरदार हो जाएंगे, है ना। तो क्या पता चला हमें इस आयत से कि आम हालात में इंसान अल्लाह को भूले रहता है, गाफिल जिंदगी गुजारता रहता है, लेकिन जब कोई तकलीफ आती है तो फिर ये चार काम करने लगता है। क्या? एक तो दुआ मांगता है, और दुआएं भी फिर बिल्कुल आहुजारी करते हुए, और उसमें का इखलास भी बढ़ जाता है उस वक्त तकलीफों के वक्त, और शुक्रगुजारी का एहसास उसके अंदर आने लगता है, और फिर वो वादा भी करता है कि मैं जो हूँ फिर किस में से हो जाऊंगा, शुक्रगुजारों में से हो जाऊंगा अगर मुझे इससे निजात मिल गई। तो ये उसका रवैया होता है इंसान का। तो ये बात पता चली। फिर और जो बात हमें पता चल रही है, देखें, ये कि अल्लाह ताला को पसंद है कि बंदे आजिजी इंकसारी से चुप के दुआ करें, और इसी तरह की जो दुआएं हैं वो अल्लाह ताला कबूल भी करता है जब इंसान इस तरह दुआ करता है। इसी तरह देखिए, कोई काफिर मुशरिक भी अगर दुआ करे ना इस तरह से, तो अल्लाह उसकी भी सुनता है। और ये दुआ मांगने के आदाब में से भी है कि इसी तरह दुआ मांगी जाए। और देखिए ना, जब इंसान चुप के आजिज़ी के साथ पोशीदा दुआ मांगता है तो क्या होता है कि इंसान जो है खुद को सबसे अलग करके अल्लाह के करीब कर लेता है। अल्लाह से उसका ताल्लुक उस वक्त बहुत गहरा हो जाता है, कोई रियाकारी नहीं हो रही होती है, और उसका इखलास बहुत ज्यादा होता है। और ऐसे में फिर अल्लाह ताला, जब इंसान इतनी ज्यादा शिद्दत से दुआएं मांगता है तो अल्लाह ताला कबूल भी फरमाते हैं। आप देखें ज़करिया अलैहिस्सलाम का के बारे में आप जानते हैं ना, कि उन्होंने अपने रब से किस तरह चुपके पुकारा था, तो अल्लाह ताला ने उनके बुढ़ापे के बावजूद उनकी जो दुआ थी कि उनकी औलाद मिलने की दुआ, वो कबूल कर ली थी, है ना। तो इस तरह से दुआ करना अल्लाह ताला को पसंद है। सुभान अल्लाह। चलें नेक्स्ट आयत पे आ जाइए, आयत नंबर 64। आयत 64 तर्जुमा देखते हैं पहले। कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिन्हा, कुल कह दीजिए अल्लाह अल्लाह, युनज्जीकुम वो निजात देता है तुम्हें, मिन्हा उससे, वमिन कुल्ली कर्ब और हर मुसीबत से, सुम्मा अंतुम तुशरिकून फिर तुम शरीक बनाते हो। तो फिर आप सल्लम को खिताब है कि आप इनसे कह दीजिए, क्या कह दीजिए, कि अल्लाह ही तो है जो निजात देता है तुम्हें उससे। और ये जो कर्ब आ रहा है ना, मिन कुल्ली कर्ब, कर्ब कहते हैं इंतहाई दर्जे का गम, सख्त बेकरारी की कैफियत जो होती है, दम घुटने वाला जो गम होता है। तो आप ससम को खिताब है कि आप कह दीजिए अल्लाह ही है जो तुमको निजात देता है उससे। उससे मतलब जो खुश्की और समुद्र के अंधेरे हैं उससे भी, और हर कर्ब से, हर मुसीबत से, तकलीफ से, बेचैनी से अल्लाह ही निजात देता है। लेकिन तुम क्या करते हो, सुम्मान तुम तुशरिकून फिर तुम शरीक बनाते हो। यानी कि जब तुम्हारी दुख तकलीफ दूर हो जाती है, गम दूर हो जाता है, तो तुम अपने रब को भूल जाते हो और उसे छोड़कर औरों की तरफ फिर से मुतवज्जे हो जाते हो, और दूसरों को शरीक ठहराने लगते हो, अपने माबूदों की तरफ फिर से पलट जाते हो, शिर्क करने लगते हो, और क्रेडिट भी दूसरों को देने लगते हो जबकि अल्लाह ने निजात दी थी, जैसे कि मुशरिकीन मक्का भी करते थे, है ना। तो ये बात हो रही है। तो क्या पता चला इस वाली आयत से? पहली बात तो यही है कि तकलीफ दूर करने वाला कौन है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। छोटी तकलीफ हो या बड़ी तकलीफ हो, कुछ भी हो, अल्लाह ही दूर करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ अल्लाह ही की तरफ रग़बत करना चाहिए। सबसे पहले हमें अल्लाह ताला से जो है दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला को अपनी तकलीफें बतानी चाहिए, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाएं, हाथ फैलाएं, हैं, अपनी कमजोरी शो करें, जाहिर करें, और उसके बाद फिर असबाब और वसाइल इख्तियार करें। यानी कि जब सदमा लगता है ना, सदमे की पहली चोट पर अल्लाह की तरफ रुजू करना है, फिर बाद में जो है असबाब इख्तियार करने हैं। और दुआ भी कैसे करनी है, पूरे यकीन से मांगना चाहिए हमें कि अल्लाह जरूर सुनेगा, जरूर कबूल करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आयत आयत 65 पे आ जाते हैं। कुल कुल हुवल कादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबा, कुल कह दीजिए हुआ वो, अल कादिर कादिर है, अला इस पर, अन ये के, यबअस वो भेजे, अलैकुम तुम पर, अजाब अजाबा अजाब, कहाँ से, मिन फौकिकुम तुम्हारे ऊपर से, औ या मिन तहती अर्जुलिकुम नीचे से तुम्हारे पाँव के, औ या यलबिसकुम वो लड़ा दे तुम्हें, शियान गिरोहों में, वयुज़ीक़ा और चखा दे, बादकुम तुम्हारे बाज को, बासा कुव्वत बादिन बाज की,
انظر دیکھو، کیفا کس طرح، نصرفو ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیات آیات، لعلہم یفقہون تاکہ وہ سمجھیں۔ اس کا ترجمہ ہو گیا، دیکھ بتائیں کیا بتایا جا رہا وہ دیکھتے ہیں۔ کیا فرمایا اس میں؟ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم۔ اب اس آیت میں یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے ان لوگوں کو جو عذاب الہی کو دور سمجھ کر اطمینان سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اشارہ تو سب سے پہلے اہل مکہ کی طرف ہے اور پھر تمام انسانوں کی طرف۔ اب اہل مکہ کیا تھا؟ اہل مکہ جو ہے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، سمجھتے تھے عذاب کا آنا تو مذاق ہے، مطلب ایسے ہی ہے، بس سوچتے تھے کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں کوئی عذاب نہیں آنے والا، اور اسی لیے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں دلیر بھی ہوئے جا رہے تھے، اور یہ لوگ آپ سے کیا کہتے تھے؟ جلدی عذاب طلب کرتے تھے، ہے نا؟ تو اس لیے ان لوگوں کو یہاں وارننگ دی جا رہی ہے، متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم لوگ یہ مت سمجھو کہ جو ہے آج امن میں اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہو تو ہمیشہ ایسا ہی رہو گے، اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی کبھی بھی، یہ مت سمجھو، بلکہ اللہ تمہیں کبھی بھی پکڑ سکتا ہے اپنے عذاب سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں خطاب ہے، قل کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، کن سے کہہ دیجئے؟ ان مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے، اور پھر یہ تمام انسانیت کے لیے بات ہے۔ کیا کہہ دیجئے؟ هو القادر، کہ وہ قادر ہے، وہ کون؟ اللہ تعالیٰ قادر ہے، پورا طرح قادر ہے اس بات پر کہ وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے، کہاں سے؟ تمہارے اوپر سے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا وہ تمہیں گروہوں میں لڑا دے۔ ہاں، یہاں پہ جو بات آئی ہے دیکھیں، یہ ورڈ آیا ہے عذابن، عذابن، عذابن جو ہے نکرہ ورڈ ہے، یعنی کہ کامن ناؤن ہے، یعنی کہ ہر طرح کے عذاب، ڈیفرنٹ عذاب سب اس میں انکلوڈ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں ذرا اوپر سے عذاب سے کیا مراد ہے نا؟ اوپر سے عذاب یعنی کہ جو آسمانی آفتیں ہوتی ہیں نا، جیسے کہ کثرت سے بارش ہونا اور اس کی وجہ سے پھر سیلاب آ جانا، بجلی کا گرنا، آندھیاں، طوفان، ٹورنیڈو، یہ سب جو ہوتا ہے نا؟ اب جیسے کہ دیکھیں قوم نوح پہ کیا تھا؟ سیلاب آیا تھا نا، بہت زیادہ بارشیں ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح قوم عاد کو کس نے تباہ کیا تھا؟ تیز ہواؤں نے۔ پھر قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور اسی طرح اوپر سے جو بھی آفتیں آتی ہیں نا، تو اوپر سے عذاب سے مراد یہ سب چیزیں ہیں۔ اس میں دیکھیں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اوپر سے عذاب سے مراد جب ظالم قسم کے حکمران تم پر مسلط کر دیے جائیں، وہ بھی جو ہے اوپر سے عذاب ہوتا ہے۔ اور اسی میں اوپر سے عذاب سے کیا ہو گیا کہ کوئی بھی جیسے ظالم حکمران ہی نہیں، جیسے اور بھی جو ظالم لیڈرز ہوتے ہیں، برے امام ہوتے ہیں، اور جب ایک بیوی کے اوپر اس کا شوہر جو ہے ظالم، اس کا جو شوہر ہے وہ مسلط کر دیا جائے، تو یہ سب کیا ہیں؟ عذاب کی قسمیں ہیں، اوپر سے عذاب کی قسمیں، ٹھیک؟ اور دوسری چیز دیکھیں اگر ہم، من تحتی ارجلکم، نیچے سے تمہارے پاؤں کے، یعنی کہ پیروں کے نیچے سے عذاب کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد دیکھیں جیسے زمین جو ہے وہ کچھ نہ اگائے، سوکھا پڑ جائے، قحط سالی ہو جائے، ہے نا؟ پھر زلزلوں کا آنا، پھر خسف جیسے زمین میں دھسا دیے جانا، جیسے قارون اور اس کے گھر کو جو ہے، اس کے تمام خزانوں کو جو ہے زمین میں دھسا دیا گیا تھا۔ پھر اور کیا ہے پیروں کے نیچے سے عذاب میں؟ جیسے قوم نوح پہ دیکھیں اوپر سے تو بارش تیز ہونے کی وجہ سے باڑھ آئی تھی، لیکن زمین میں سے بھی خوب 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 پانی نکلا تھا، اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے پھر یہ باڑھ میں اور اضافہ ہوا تھا، ہے نا؟ تو یہ بھی زمین کے نیچے سے جو ہو گیا، زمین میں سے پانی آنا، یہ بھی ایک عذاب ہو گیا۔ پھر اس میں اسی طرح آپ دیکھیں پاؤں کے نیچے سے جو عذاب ہے اس سے مراد اور کیا ہے؟ اس میں یہ بھی ہے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں نا، جو ہمارے انڈر لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ غلام ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں، کسی امپلائر کے امپلائیز ہیں، ہے نا؟ پھر بیوی ہیں، بچے ہیں، یہ کیا ہو جائیں؟ یہ سرکش ہو جائیں، یہ جو ہے خیانت کرنے لگیں، بد کردار ہو جائیں، اور امپلائی جو ہیں وہ بھی خیانت کرنے لگیں، اور چوری چکاری کرنے لگیں، اولاد جو ہے بدتمیز بد اخلاق ہو جائے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ بھی عذاب ہے، یہ نیچے سے عذاب ہے، یعنی کہ ماتحت لوگ جب اس طرح پہ، یہ نیچے سے عذاب پہ آ جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اگر کسی شخص کو اس طرح کی تکلیفیں ہیں، اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، تو اس کو پھر کیا ہے؟ یہ گناہوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے، یا یہ امتحان بھی ہو سکتا ہے نا؟ اب اگر اس تکلیف میں پڑھ کر انسان اور زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف زیادہ راغب ہو جاتا ہے، تو سمجھے کہ یہ امتحان تھا،
لیکن اگر اس امتحان میں پڑھ کر، ان پریشانیوں میں پڑھ کر وہ اللہ سے منہ موڑ لے اور دور ہو جائے تو پھر وہ عذاب کی قسم ہوتی ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے خیر کیا ہے۔ ٹھیک، آگے کیا فرمایا اسی آیت میں؟ ایک تو یہ ہو گیا کہ تمہارے اوپر سے عذاب، تمہارے نیچے سے عذاب، تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب۔ پھر تیسرا کیا ہے؟ او یلبسکم شیعن، یا وہ لڑا دے تمہیں گروہوں میں، وہ تمہیں گروہوں میں لڑا دے۔ یہ تیسری قسم کا عذاب ہے کہ وہ تمہیں گروہوں میں لڑا دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسًا بَعْضٍ، اور چکھا دے تمہارے بعض کو قوت بعض کی۔ یہ ہو گیا تیسرے قسم کا عذاب، یعنی کہ تمہیں گروہوں میں لڑا دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ تم کو گروہ و جماعتوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے ٹکرا دے، ایک دوسرے سے تم لڑنے لگو، کھانا جنگی شروع ہو جائے، تمہارے درمیان سے محبت اٹھا کر بعض کو بعض کا قتل کرنا جو ہے عام کر دے۔ ہاں، طاقتور قومیں جو ہیں کمزور قوموں پر مسلط ہو کر قتل و غارت کریں، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اور بلکہ دیکھیں امت مسلمہ کا تو یہی عذاب ہے، آپس کا اختلاف، فرقہ واریت، آپس میں لڑائیاں، یہ چاہے جو ہے گھر کے افرادی لیول پہ ہو یا جو ہے قبیلوں، خاندانوں، قوموں یا ملکوں کے لیول پہ ہو، یہ امت مسلمہ کا عذاب ہے مینلی۔ دیکھیں جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا، تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا والی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بوجہک، یعنی کہ جب اس کا پہلا پارٹ یہ نازل ہوا نا کہ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اعوذ بوجہک۔ پھر جب یہ دوسرا پارٹ اس کا نازل ہوا عذابا من تحت ارجلکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اعوذ بوجہک، یعنی کہ میں تیرے ہی چہرے کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیسرا والا جو پارٹ ہے او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأسا بعض، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ عذاب ہلکا اور آسان ہے، یعنی یہ معاملہ کچھ ہلکا ہے پہلے دو عذابوں کے مقابلے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، جس میں سے اللہ تعالیٰ نے 2 کو تو قبول کر لیا اور ایک کو قبول نہ کیا۔ تو وہ 3 دعائیں کیا تھیں؟ فرمایا میں نے دعا کی کہ اللہ میری پوری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کر دینا، جیسا کہ آپ کے امتوں کے ساتھ ہوا تھا نا، جیسے قوم نوح کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری اس دعا کو قبول کر لیا۔ یعنی کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ باحیثیت مجموعی طور پر جو ہے اس قوم کو بیک وقت یہ جو ہے ہلاک نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ پچھلی امتوں کے ساتھ ہوا نا، اس طرح سے کہ میری پوری قوم کو، میری پوری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرنا، غرق کر کے ہلاک نہیں ہوگی۔ تو یہ تو دعا قبول ہو گئی۔ پھر دوسری دعا کیا تھی؟ فرمایا میں نے دعا کی کہ میری امت کو قحط سالی میں مبتلا نہ کرنا کہ وہ فاقوں سے مر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری اس دعا کو بھی قبول کر لیا، تو ایک ساتھ پوری کی پوری امت فاقوں سے، اس سے قحط سالی سے تباہ نہیں ہوگی، ہے نا۔ پھر تیسری جو دعا تھی، میں نے دعا کی کہ میری امت کی آپس میں جنگ نہ ہو، تو یہ بات مجھ سے روک دی گئی، یعنی کہ یہ بات قبول نہیں کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو دیکھیں آپس میں لڑائیاں مسلمانوں کی تو ہوتی رہیں گی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں ہر جگہ پر مسلمان آپس میں لڑتے آئے ہیں، لڑ رہے ہیں۔ فرقہ واریت میں دیکھیں اچھے خاصے دیندار ہوتے ہوئے آپس میں لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ اللہ کا عذاب ہے، اسپیشلی اس امت کے حوالے سے یہ بد امنی جو ہے نا، یہ عذاب کی ہی شکل ہے۔ پھر آگے فرمایا انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کس طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات تاکہ وہ سمجھیں، پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مطلب طرح طرح سے مختلف طریقوں سے سمجھا رہے ہیں لوگوں کو تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور سمجھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہ کس طرح کتنی تکلیفوں، مصیبتوں سے، طوفانوں سے لوگوں کو بچاتا ہے، فقر و فاقے، قحط سالی سے نجات اللہ تعالیٰ دیتا ہے، رزق دیتا ہے، لیکن پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ جو ہیں داتا، دستگیر، غوث کسی اور کو کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے لوگ
جو بھی طرح طرح کے شرک کرتے ہیں، حالانکہ تمام مدد تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے ہر چیز میں، پھر بھی لوگ جو ہے دوسروں کے آگے جھکتے ہیں نا۔ تو اس آیت میں یہ جو ہے یہ بھی تنبیہ ہے کہ اللہ پوری طرح قادر ہے۔ اگر اس نے آج تمہیں کسی مصیبت سے نجات دے دی ہے تو یہ نہ سمجھو کہ تم چھوٹ گئے ہو اور جو چاہے کرو، پھر اللہ پھر سے تمہیں اسی طرح کی مشکل میں ڈال سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ انسانوں کے گناہوں کے سبب آسمانی اور زمینی عذاب آتے ہیں۔ اور دیکھیں نا آج کل ہم کتنا ڈیزاسٹرز دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اپنے چاروں طرف، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے، ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مہاجرین کے گروہ، 5 آزمائشیں ہیں جن میں تم مبتلا ہوگے، اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ۔ وہ آزمائشیں کیا ہیں؟ جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے، بدکاری یعنی زنا وغیرہ، اور وہ اس کا اعلانیہ ارتکاب کرتے ہیں، تو ان میں طاعون اور مختلف بیماریاں جو ان کے پہلوں میں نہیں تھی وہ پھیل جاتی ہیں۔ پھر جب لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ اور تیسرا، جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنے سے رک جاتے ہیں تو آسمان سے بارش کا نزول بند ہو جاتا ہے، اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش نازل ہی نہ ہوتی۔ چوتھی بات کیا تھی؟ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیتا ہے، تو ان سے ان کے پاس جو ہیں وہ اموالوں کو چھین لیتے ہیں۔ اور پانچویں بات، جب مسلمانوں کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اس کی نازل کردہ قوانین کو ترجیح نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں۔ تو کیا سبق ملا اس آیت سے؟ اس آیت میں ہمارے لیے سبق ہیں، سب سے پہلی چیز کہ ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، اور جو گناہ ہو گئے ہیں ان پر استغفار، خوب استغفار کرنا چاہیے، اور دعائے عافیت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، ہے نا، جو دعا ہم نے سیکھی تھی نا صبح شام کے اذکار میں، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ہے نا وہ والی، تو اس کو نہ چھوڑا کریں کبھی بھی، صبح شام کے اذکار میں ضرور پڑھا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ پڑھتے تھے۔ پھر اور کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ فرقہ واریت سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ فرقہ واریت، یہ ساری چیزیں کب ختم ہوں گی؟ جب لوگ حق کا اعتراف کرنا شروع کریں گے، اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنائیں گے باتوں کو، بس کوئی بات حق سامنے آ گیا تو مان لیا، یہ نہیں کہ ہمارے پرانی چیزوں پر اڑے رہے، غلط باتوں پر اڑے رہے۔ تو جب ہم حق کو جو ہے قبول کرنا شروع کریں گے، اس کا اعتراف کرنا شروع کریں گے، تبھی یہ چیزیں ختم ہوں گی جو آج ہمارے مسلمانوں میں بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر ہم آیت 66 پر آ جائیے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمَكَ، اور جھٹلا دیا اسے آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے۔ قل، کہہ دیجئے، لست علیکم بوکیل، نہیں ہوں میں تم پر کوئی ذمہ دار۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمَكَ، اور جھٹلا دیا اسے آپ کی قوم نے۔ آپ کی قوم نے یعنی کہ مشرکین مکہ نے اس کو جھٹلا دیا، اسے جھٹلا دیا، اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کو جھٹلا دیا، ہدایت کو جھٹلا دیا، اس بیان کو جو آپ ان کے پاس لے کر آئے اس کو جھٹلا دیا۔ اور پھر جب قرآن کو جھٹلا رہے ہیں تو قرآن کو جھٹلانے میں سبھی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اس کے احکامات کو جھٹلانا، اللہ کے وعدوں کو جھٹلانا، اللہ کی دی ہوئی وعیدوں کو جھٹلانا، عذاب کے جو وعدے ہیں قرآن مجید میں اس کو جھٹلانا، آخرت کو جھٹلانا، تمام چیزوں کو جھٹلانا، تو انہوں نے ان سب کو جھٹلا دیا، ہے نا۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ تو حق ہے، سچ ہے، قرآن میں تو جو بھی کچھ ہے حق ہی ہے، سچ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لا ریب فیہ۔ قرآن اپنے احکامات میں، اخبارات میں، یہ تو بالکل سچا ہے۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ ان پر عذاب آ کر رہے گا تو یہ بات بالکل سچی ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے سچے ہیں، ہو کے رہے گا جو لکھا ہوا ہے۔ تو آپ سسم سے کہا جا رہا ہے قل لست علیکم بوکیل، آپ کہہ دیجئے نہیں ہوں میں تم پر کوئی وکیل، کوئی ذمہ دار۔ وکیل وکلا سے ہے، یعنی کہ اپنا معاملہ کسی کے سپرد کرنے کو کہتے ہیں وکلا۔ وکیل دیکھیں جس پر اعتماد کر کے اپنا مسئلہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ ڈیل کرے، وہ وکیل ہوتا ہے نا۔ تو وکیل کون ہو گیا؟ نگہبان، نگران، ذمہ دار، کسی کام کی نگرانی کرنے والا، اس کا خیال رکھنے والا۔ تو
تو یہاں وکیل کا کیا مطلب ہے؟ حفاظت کرنے والا، مدد کرنے والا، ٹھیک ہے. تو آیت کے اس حصے سے کیا مطلب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اعمال پر محافظ نہیں ہوں کہ میں اس پر تمہیں کوئی بدلہ دوں، یا میں تو بس کیا ہوں، میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں. ایک تو یہ معنی ہے اس آیت کا. دوسرا معنی یہ ہے کہ میں تمہارا محافظ نہیں ہوں کہ میں تمہیں کفر سے بچا لوں یا تمہیں اس چیز سے بچا لوں جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اور تیسرا معنی جو ہے اس کا یہ لیا ہوا ہے کہ مجھے اس بات کا مکلف نہیں قرار دیا گیا کہ میں تمہیں زبردستی ہدایت دوں. میرا کام تو صرف بات کو پہنچا دینا ہے، اور ہدایت دینے کا اختیار تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. میں تو جو ہوں تمہیں جو ہے تم جھٹلانے والوں کو تم پر زبردستی نہیں کر سکتا، زبردستی تم کو ایمان لانے پر آمادہ نہیں کر سکتا. یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، مجھے اس چیز کا وکیل نہیں بنایا گیا. تو کیا پتہ چلا اس آیت سے کہ نبیوں کے ہاتھ میں لوگوں کی یا قوموں کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے. نہ تو نبی رسول ہی کی ذمہ دار ہیں ان کی ہدایت کے لیے، اور نہ ہی ان کے منہج راستے پر چلنے والا کوئی بھی شخص، کوئی بھی دائی اس کے لیے ذمہ دار ہے. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام تو بس لوگوں کو ہدایت کے راستے بتانا، سکھانا ہوتا ہے. ہدایت پر چلانا ان کا کام نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا. چلیں نیکسٹ آیت پہ آئے چاہیے، آیت نمبر 67 دیکھ لیتے ہیں. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، واسطے ہر خبر کے ایک وقت مقرر ہے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور ان قریب تم جان لو گے. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، نبا کسے کہتے ہیں؟ اہم خبر، بڑی خبر کو کہتے ہیں. ایسی خبر جس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ ہی نہ ہو. اور مستقر، ایک وقت مقرر ہے. مستقر کیا ہے؟ جگہ اور وقت مقرر ہیں. کیا مطلب ہوا؟ ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت اور ایک جگہ مقرر ہیں، جس کو وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے اس وقت سے یا اس جگہ سے. تو بیسیکلی کیا سمجھایا گیا کہ اللہ کی دی ہوئی ہر خبر جو ہے وہ سچی ہے اور ہو کر رہنے والی ہے. جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے اس کا ایک وقت اور ایک جگہ مقرر ہوتا ہے جس میں وہ واقع ہو جاتی ہے. اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی، کوئی وعدہ خلافی نہیں ہوتی. اور ان قریب تم جان لو گے. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، جب اس خبر کا وقت آئے گا وہ چیز واقع ہو جائے گی اور ان قریب تم جان لو گے. اس میں جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، ان کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب جلدی لانے کو کہتے تھے، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ عذاب کے آنے کا تو ایک وقت مقرر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، اور وہ جو ہے جب آ جائے گا جلدی ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا تھی. تو ہمیں بھی کچھ باتیں اس آیت سے پتہ چل رہی ہیں کہ واسطے ہر خبر کے ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تم جان لو گے. یہی بات ہے نا کہ ہر چیز کا، ہر خبر کا وقت مقرر ہے. چاہے ہماری موت کا وقت ہو، یا ہاں جو ہے کسی کی شادی ہونی ہے، کسی کے رزق کا معاملہ ہے، کسی کی اولاد کا معاملہ ہے، کچھ بھی ہو، ہے نا. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. ہمارے جلدی چاہنے سے وہ کام جلدی نہیں ہو جائے گا نا. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صبر کرنا ہے. اور یہ نہیں کہ جو ہے کہ جس چیز کا وقت ابھی آیا نہیں ہے ہم اسی کے بارے میں بس پریشان ہوتے رہیں، فکروں میں پڑے رہیں اور بس پڑے رہیں، کچھ بھی نہ کریں. اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. اپنی صلاحیتوں کو اس طرح ضائع نہ کریں، بلکہ کسی اور کام پہ فوکس کریں جو زیادہ بہتر کام ہے. صبر کرتے ہوئے اپنے اس کرنے کے کاموں پر فوکس کریں. یہ چیز ہمیں یہاں سے سبق مل رہا ہے اس آیت سے کہ واسطے ہر خبر کے ایک وقت مقرر ہے. ٹھیک، چلیں نیکسٹ آیت پہ آ جائیے، آیت نمبر 68 دیکھ لیتے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب دیکھیں آپ، الَّذِينَ ان لوگوں کو، يَخُوضُونَ جو مشغول ہوتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیات میں، فَعَارِضْ عَنْهُمْ تو اعراض کیجئے ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث کسی بات میں، غیرہ سوائے اس کے. وَإِمَّا اور اگر يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ بھلا دے آپ کو شیطان، فَلَا تَقْعُدْ تو نہ آپ بیٹھیے، بعد الذِّکْرَىٰ بعد یاد آنے کے، مع القوم الظالمین ساتھ ان لوگوں کے جو ظالم ہیں. یہ آیت بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور ہمارے آج کے حساب سے بھی عمل کرنے کی چیزیں بہت ساری ہیں. تو غور سے دیکھتے ہیں اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آیاتنا، اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو مشغول ہوتے ہیں ہماری آیت میں.
بیسیکلی دیکھیں مشرکین مکہ جو ہے قرآن کی آیات کا مذاق اڑاتے، ہے نا؟ تو یہ تو مکہ کا حال تھا، اور مدینہ میں کون تھے؟ منافقین اور کفار، وہ بھی جو ہے وہ بھی مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور آج بھی دیکھیں یہ سلسلہ جاری ہے، کس طرح جو ہے ہاں اسلام کی چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دیندار لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے نا؟ تو اسلام کے ابتدائی دور میں مشرکین مکہ جب مسلمانوں کو قرآن پڑھتے دیکھتے، نماز پڑھتے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے، بعض دفعہ تشدد بھی کرتے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار کر حکم دیا کہ جب کفار قرآن کا، دین کا مذاق اڑا رہے ہوں تو وہاں سے ہٹ جائیں۔ ایسی مجلس میں شرکت نہ کرنے کا حکم اس دور کے مسلمانوں کو بھی ہے اور ہمیں بھی دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا فرمایا؟ یہاں خطاب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مخاطب پھر امت کا ہر فرد بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے، کیا ہے؟ اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو مشغول ہوتے ہیں ہماری آیت میں تو اعراض کیجیے ان سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مومنو، جب آپ دیکھیں کہ دین کو جھٹلانے والے لوگ، دین کا مذاق اڑانے والے ہماری آیات میں بحث کرتے ہیں، ان کے الٹ معنی نکالتے ہیں یا ان پر اعتراضات کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اعراض کریں، ان سے بحث بازی نہ کریں، آپ ان کی مجلس سے اٹھ جائیں۔ یہ جو ورڈ آیا ہے نا، یخوضونا، یخوضونا، خواہ واو داد، خوض سے ہے۔ خوض کہتے ہیں کسی چیز میں گھس جانا، خوض الماء کہتے ہیں فلاں پانی میں گھس گیا، پانی میں گھسنے کو، ہے نا؟ اور خوض بالحدیث کا معنی ہے بات سے بات نکالنا، بال کی کھال نکالنا، نکتہ چینی کرنا، کسی بات میں نکتہ چینی کرنا، یہ سب معنی آ جاتے ہیں۔ تو خادہ کا کیا مطلب ہے؟ پانی میں گھس جانا۔ تو علماء یہ معنی اس لیے لیتے ہیں، بحث کرنے کا معنی اس سے، یا خودونا کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ بحث کرنا، ہے نا؟ تو جیسے بحث کرنے والا جو ہے نا وہ غدلے پانی میں چلنے والے کی طرح ہے۔ گدلا پانی کون سا ہوتا ہے؟ کیچڑ والا گندا پانی، ہے نا؟ جیسے جب کوئی انسان کیچڑ والے پانی میں چل رہا ہوتا ہے تو نیچے نظر نہیں آتا نا، کہ کوئی گڈھا آ گیا مان لو اور وہ جا کے اس میں گر گیا، اسی طرح کوئی سانپ کیڑا ہے اس نے اس کو کاٹ لیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا گدلے پانی میں۔ تو جو لوگ اللہ کی آیات کے غلط معنی نکالتے ہیں، ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جو ان کا جو فیلڈ ہی نہیں ہوتا، جس کا انہیں کوئی علم ہی نہیں ہوتا، ان کے بس کی بات ہی نہیں کہ ان آیتوں کا صحیح معنی نکالیں، تو وہ ایسے تالاب میں چل رہے ہوتے ہیں جس میں وہ کسی گڑھے میں گر کر ہلاک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا ایمان۔ تو یہاں دیکھیں ایسے لوگوں کا بیان ہے جن کے سامنے جب قرآن کی آیات کو پیش کیا جاتا تھا تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور بغیر سمجھ کے، بغیر علم حاصل کیے دین میں بحثیں کرتے تھے۔ تو آج بھی ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں، ہے نا؟ جو ہم نے دیکھا ہے نا، جو قرآن مجید کا گہرا مطالعہ تو نہیں کیے ہوتے، صرف اوپر سے جو ہے ترجمہ پڑھ لیا ہوتا ہے، اس کی تفسیر کو ڈیٹیل سے نہیں پڑھا ہوتا ہے، کانٹیکسٹ سمجھ میں آیا نہیں ہوتا ہے ان لوگوں کے۔ تو ایسے لوگ قرآن کی آیت پر، حدیثوں پر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، ان باتوں کو جو ہے عقل سے دور قرار کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ۔ تو بغیر صحیح سمجھ بوجھ کے ان میں جو ہے وہ بحثیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا ہے، اگر ایسے لوگوں سے اگر واسطہ پڑ جائے کہیں بھی، گھر پہ ہی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، کسی مجلس میں، کسی دعوت میں، کسی میٹنگ میں، کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں ایسے لوگ، تو ایسے لوگوں سے جب واسطہ پڑ جائے تو وہ آپ کو بھی الجھانے کی کوشش کریں گے، تو ان سے اعراض کریں، معذرت کر لیں، وہ بہتر ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ آتا ہے نا، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، تو ہمیں بھی جو ہے اعراض کر لینا چاہیے، ہار مان لیں، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہم اپنے کانوں سے اللہ کے کلام کی بے ادبی سنیں، ہے نا؟ اس لیے یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ فَعَارِضْ عَنْهُمْ، تو اعراض کیجئے ان سے۔ تو ہمارے لیے کیا سبق ہوا؟ کسی بھی جگہ ہیں آپ، تو وہاں پہ اگر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، صرف قرآن کی آیتوں کا نہیں، کسی اور کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، کچھ بھی، تو ان کے ساتھ مل کے ان کی غلط باتوں میں آپ ہاں میں ہاں نہ ملائیں، ان کے ساتھ شمار نہ ہو جائیں، شامل نہ ہو جائیں آپ، ہے نا؟ اسی طرح دیکھیں جو یہ محفلیں ہوتی ہیں نا، فسق و فجور کی محفلیں ہوتی ہیں، جہاں گانے بجانے ہو رہے ہوتے ہیں، شراب نوشی ہو رہی ہوتی ہے، فحش ناچ گانے سب ہو رہا ہوتا ہے، تو جہاں پہ اس طرح کے کام چل رہے ہوتے ہیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دسترخوان پر بیٹھنے سے منع فرمایا جہاں لوگ شراب پی رہے ہوں، اگرچہ آپ نہ پئیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو نہیں جانا چاہیے ایسی محفلوں میں۔
پھر اسی طرح دیکھیں عرس اور میلے لگانا درگاہوں قبروں پر، جو کہ شرکیہ کام ہے۔ پھر اسی طرح ان تہواروں میں، نان مسلمس کے ان تہواروں میں شرکت کرنا جو سراسر شرک پر مبنی ہیں، تو ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے۔ تو جہاں بھی اللہ کے دین کے خلاف، قرآن اور سنت کے خلاف کام ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں سے اعراض کرنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں جو دین میں بدعات ایجاد کر لیتے ہیں اور پھر اس سے ریلیٹڈ پھر ایسی مجلسیں بھی قائم کرتے ہیں جن کی دین میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ وہ کام نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، نہ ہی صحابہ نے کیے، تو ایسی بدعات کی مجلسوں میں پھر نہیں جانا ہے۔ ہر طرح کی وہ محفلیں، مجلسیں جہاں پر شرک کی تعلیمات دی جا رہی ہیں، شرک کی تربیت کی جا رہی ہو، اللہ سے ہٹا کر جو ہے لوگوں کو دوسروں سے جوڑا جا رہا ہو، جھوٹے قصے کہانیاں سنا کر، بیان کر کر، ہاں، سنتوں کو مٹا کر جہاں بدعات ایجاد کری جا رہی ہوں، بدعات کی تعلیمات دی جا رہی ہوں، اور اپنے اپنے خود ساختہ فرقوں مذہبوں کی تعلیم دی جا رہی ہو، تو ایسی محفلوں سے احتیاط برتنا چاہیے، کنارہ کشی کرنی چاہیے۔ یہ سارے سبق ہمیں اس آیت سے مل رہے ہیں۔ اور دیکھیں نا، جس انسان کے اندر سچا ایمان ہوتا ہے نا، اس کو وہ شعور آ جاتا ہے نا، تو اس پر پھر لازم ہو جاتا ہے کہ اپنے اعمال سے وہ تبلیغ کرے۔ انسان تبھی متقی بنے گا نا جب جو کرنے کے کام ہے وہ کرے، اور جن سے بچنا ہے ان سے بچ جائے، چھوڑے ان کاموں کو، کیونکہ حرام کام جو ہوتے ہیں نا نیکیوں کو اور حلال کاموں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں نا کیوں منع کیا گیا ایسی مجلسوں میں بیٹھنے سے۔ آپ پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، سورہ نساء میں پڑھا تھا آپ نے، اس میں کیا فرمایا گیا تھا؟ اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، یعنی کہ اگر تم جو ہو پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھو گے جہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو پھر تم ان جیسے ہی ہو، تو ان میں ہی تمہارا شمار ہوگا، تم ان جیسے ہی ہو۔ اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، سمجھ آئی بات؟ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ انسان جب ایسی محفلوں میں بیٹھتا ہے تو پہلے پہلے تو اس کو برا لگتا ہے کہ ہاں یہاں برا کام ہو رہا ہے، لیکن بار بار اگر وہ اسی طرح کی محفلوں میں جاتا رہے گا نا تو وہ برائی پھر اس کو ہلکی لگنے لگتی ہے، اور بعد میں پھر وہ اس کو انجوائے بھی کرنے لگتا ہے ان باتوں کو، ان کاموں کو۔ اور ایک شخص دیکھے شروع میں جب ایسی مجلس میں جائے گا تو اس کا دل بوجھل بھی ہو جائے گا، پھر اس کا دل کیا ہوگا، دین سے دور ہونے لگے گا، نماز میں دل ول نہیں لگے گا اس کا۔ تو ایسے میں انسان کیا ہے، ڈگمگا بھی سکتا ہے اپنے دین سے کہ ہاں دیکھیں سارے لوگ تو ایسا کر رہے ہیں، بس میں ہی ایک الگ تھلگ اپنی دنیا بنائے ہوئے ہوں، باقی سارے لوگ تو کچھ اور ہی کر رہے ہیں، تو ڈگمگانے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسی محفلوں میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات، امپورٹنٹ بات دیکھیں یہ بھی ہے، مسلمان جب مکہ میں تھے، ابتدائی دور میں تھے نا، تو ان کو اعراض کرنے کا حکم تھا، لیکن مدینہ میں جب آ گئے اور ان کو قوت مل گئی، مضبوط ہو گئے، تو پھر ان کو کیا حکم دیا گیا؟ تو پھر برائی سے روکنے کا لوگوں کو حکم آیا کہ نہیں، انل منکر کرنا ہے نا، جب مضبوط ہو جائیں تو پھر یہ بھی کرنا ہے۔ اور ایک بات اور یہ بھی ہے کہ اگر کبھی بائی چانس ایسی مجلسوں میں بیٹھ بھی گئے، ہاں، اور بہتر تو یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ جائیں، اور اگر نہیں ہے اٹھنا کسی وجہ سے، تو کیا کرنا ہے، کچھ نصیحت ضرور کریں، اچھی بات کریں، وہاں نصیحت کریں اور پھر اٹھ جائیں وہاں سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، کیا بتایا یہاں پہ؟ فَعَارِضْ عَنْهُمْ، تو اعراض کیجئے ان سے، حتیٰ یخوضوا، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیرہ، کسی بات میں سوائے اس کے، یعنی کہ اگر یہ ہنسی مذاق چھوڑ کے، مذاق بنانا چھوڑ کے کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، کوئی اور بات کرنے لگے، عام بات، لین دین کی بات، نارمل بات، تو پھر آپ وہاں بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بات کلیئر ہو گئی یہاں پہ۔ پھر آگے فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بھلا دے آپ کو شیطان، اگر شیطان آپ کو بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ، تو نہ آپ بیٹھیے، بعد الذِّکریٰ، بعد یاد آنے کے، مع القوم الظالمین، ساتھ ان لوگوں کے جو ظالم ہیں۔ اگر شیطان بھلا دے رہا ہے تو جب جیسے یاد آئے تو فوراً اٹھ جائیں، اس ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ اور شیطان بھلاتا کیسے ہے؟ کئی طرح سے بھلا سکتا ہے، انسان کو دیکھے یاد ہی نہ رہے کہ اللہ نے ایسی محفلوں میں بیٹھنے کو منع کیا ہے، بھول جائے وہ، یا پھر وہ یہ بھول جائے کہ یہ لوگ کیسے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں۔ اور بعض وقت غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ دین کی مجلس ہے، قرآن اور سنت کی بات یہاں ہو گئی، لیکن جب وہاں بیٹھ جاتے ہیں تو کچھ اور ہی قصے کہانیاں شرک اور بدعات پر ابھارا جا رہا ہوتا ہے، لوگوں کو دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے۔
یا کسی دعوت میں شادی وادی وغیرہ میں گئے تو پتہ چلا وہاں مکس گیدرنگ ہو رہی ہیں اور غلط کام ہو رہے ہیں، شروع میں تو نہیں تھا لیکن بعد میں پتہ چلا ہے، تو اس طرح کی جو ہے غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں. ہاں، تو ایسی محفلوں میں جب کوئی بیٹھ جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ اب کیسے اٹھ کے جائیں بھری محفل سے ہم. تو اس وقت سوچنا یہ چاہیے کہ یہ شیطان ہے جو مجھے بہکا رہا ہے، اور فوراً اٹھ جائیں جیسے یاد آئے. اور یہ جو بھلانا ہوتا ہے نا، نسیان جو ہوتا ہے، بھول جانا، یہ اللہ کے حکم کو یا نیکی کے کسی بھی کام کو بھول جانا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو جب شیطان بھلوا دے تو یاد آ جانے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں. ٹھیک، تو کیا پتا چلا ہمیں اس آیت سے؟ پہلی بات، امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ فضول بحثوں میں حصہ نہیں لینا چاہیے. فضول کی بحثوں میں حصہ نہیں لینا چاہیے، خصوصاً اگر دین کے بارے میں بحثیں ہو رہی ہوں تو پھر تو بالکل نہ پڑیں ایسی باتوں میں. پھر دوسری امپورٹنٹ بات کہ قرآن مجید کو لے کر جھگڑنا نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے ذریعے جو ہے جھگڑا نہ کرو، اور نہ ہی اللہ کی کتاب کے بعض حصے کو بعض کے ذریعے جھٹلاؤ. اللہ کی قسم، مومن قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا، اور منافق قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو غالب آ جائے گا. یعنی کہ جھگڑا نہیں کرنا ہے قرآن کے ذریعے. مومن تو دیکھیں سیدھا سادہ ہوتا ہے، سنبھل کر بات کرتا ہے، اور منافق کیا ہوتا ہے؟ چرب زبانی ہوتا ہے، تو وہ تو غالب آ ہی جائے گا. پھر تیسری بات جو امپورٹنٹ اس آیت سے ہمیں پتہ چلی کہ یہ لازم ہے ہم پر کہ ایسی مجلسوں سے بچیں جہاں اللہ کی آیات میں بحثیں کی جا رہی ہوں، اور پھر جہاں اللہ کی نافرمانی کے بدعت کے کام ہو رہے ہیں، کیونکہ برائی کی مجلس میں شریک ہونے والا برائی میں شریک ہو جاتا ہے. ایسی مجلسیں جیسے کہ ابھی پیچھے بتائیں وہ ساری مجلسیں، تو کیا بات ہو رہی تھی کہ ایسی مجلسوں میں اگر انسان شریک ہوتا ہے تو وہ بھی برائی میں شریک ہو جاتا ہے نا. جیسے کہ میں بتا رہی تھی کہ عمر بن عبدالعزیز، ان کی حکومت میں ان کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ کچھ لوگوں نے شراب پی رکھی ہے، تو ان کو جو ہے انہوں نے کوڑے مارنے کا حکم دیا. کہا گیا کہ ان میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے شراب تو نہیں پی رکھی ہے، وہ تو روزے دار ہے. تو انہوں نے کہا پہلے اسی کو کوڑے مارو، وہ وہاں بیٹھا کیوں تھا؟ اور انہوں نے پھر اسی آیت کی تلاوت کی، یہی آیت پڑھی. تو اسپیشلی جہاں کھلی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے. کفار کی ایسی مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں جہاں آیت کا مذاق نہ اڑایا جا رہا ہو. یہ بات بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چل گئی ہے نا، کہ اگر وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں تو بیٹھ سکتے ہو. تو جہاں پہ اللہ کی آیت کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا وہاں آپ بیٹھ سکتے ہیں، جیسے کہ علمی مجلسیں ہو رہی ہیں، کوئی بزنس ڈیلنگ ہو رہی ہے، عام نارمل مجلسیں ہیں نا، اس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں. پھر پانچویں بات یہ ہے اس سے جو پتہ چلی آیت سے کہ اچھی بات کو بھول جانا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا. اور ایک اصول ہے کہ اس طرح کی جو مجلسیں ہوتی ہیں نا، جو اللہ کی نافرمانی کی، مذاق اڑانے والی، اس طرح کی ایسی مجلس میں رضامندی کے ساتھ بیٹھنا کفر ہے. کراہت کے ساتھ بیٹھنا، وہاں پہ کراہت کا اظہار نہیں، کراہت کے اظہار کے بنا بیٹھنا وہ گناہ ہے. یعنی کہ کوئی ہمیں ناپسندیدگی ہو ہی نہیں رہی ہے، ہم آرام سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ گناہ میں شامل ہو جائے گا. پھر دنیاوی ضرورت کے لیے بیٹھنا مباح ہے، اور تبلیغ دین کے لیے جانا یہ عبادت ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ پتہ رہنا چاہیے. چلیں الحمدللہ آگے آیت 69 پر آ جائیے. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور نہیں ان کے ذمے جو تقویٰ کرتے ہیں، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیء کوئی چیز، ولیکن اور لیکن، ذکرا یاد دہانی ہے، لعلہم تاکہ وہ یتقون وہ تقویٰ کریں. اب دیکھیں جب پچھلی والی آیت نازل ہوئی تو کچھ مسلمانوں نے کہا کہ اب ہم بیت الحرام میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں جو ہیں قریش کے سردار وہاں پہ جو ہے بیٹھتے ہیں اور کعبہ کے ارد گرد بیٹھ کر دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. تو اب اس آیت میں وہ حرج دور کر دیا گیا، اور بتایا گیا کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اگر اپنی عبادت کے لیے حرم جاتے ہیں اور شرک سے، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور ان بیکار کی مجلسوں سے بھی، مجلس جو لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ کفار، ان سے بھی بچتے ہیں، تو ان لوگوں کو کہ ہنسی مذاق کرنے کا تم تقوی کرنے والے، تقوی والے لوگوں پر کوئی ببال نہیں ہے، ان کے برے کاموں کا حساب تم سے نہیں لیا جائے گا. پھر اسی لیے یہاں پہ فرمایا وما علی الذین یتقون من حسابہم، اور نہیں ان کے ذمے جو تقوی کرتے ہیں ان کے حساب میں سے کوئی چیز.
ان کا حساب تم سے نہیں لیا جائے گا. لیکن کیا ہے وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور لیکن یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقویٰ کریں. نصیحت کرنا چاہیے کہ شاید وہ بھی تقویٰ کریں، وہ بھی ڈرنے لگیں. نصیحت کرنے جا سکتے ہو ان کے مجلس میں تاکہ وہ بھی جو ہیں کچھ نصیحت پکڑ لیں، غلط کام چھوڑ دیں، بحث و مباحث سے چھوڑ دیں اور تقویٰ اختیار کر لیں. یہ باتیں بتائی جا رہی. تو کیا پتہ چلا کہ جتنے بھی برے لوگ ہیں، یہ فاسق فاجر ہیں، ان کے برے کاموں کی ذمہ داری نیک متقی لوگوں پر نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ نیک لوگوں کی یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ وہ ان کو نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا کہ تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے، اپنے ہاتھ سے روکے یا بدلے. اگر اس کو عربی میں دیکھتے ہیں تو کیا ہے؟ من رعا منکم منکرن فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. یہ یغیرہ جو ہے نا، یغیر بدلنے کے لیے آتا ہے، بدلے یعنی کہ برائی ختم ہو جائے اور اس کی جگہ نیکی پیدا ہو جائے. تو یہ تو ضرور کرنا ہے. جو لوگ نیک متقی ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ کر رہتے ہیں، ان پر کیا ہے، نافرمانوں کے عمل کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ان کو ان نافرمانوں کے بحث اور مناظرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ نیک لوگوں کو ان نافرمانوں سے بحث مناظرے نہیں کرنے چاہیے، یہ سوچ کر کہ ہم ان کی جو بیکار کے سوالات ہیں، بےہودہ باتیں ہیں، ہم ان کا جواب دے دیں گے، ان کو اپنے سوالوں کا جواب مل جائے گا تو یہ جو ہے مان جائیں گے، حق کو قبول کر لیں گے. تو یہ سوچ کے ان سے بحث مباحثے نہیں کرنے چاہیے. ہاں لیکن تمہارا فرض بس اتنا ہے کہ جن گمراہوں کو بھٹکتے ہوئے تم دیکھ رہے ہو ان کو نصیحت ضرور کرو، حق بات ان کے سامنے پیش کر دو. اگر حق بات پیش کرنے کے باوجود بھی اگر وہ نہ مانے، پھر بھی جو ہے اگر وہ جھگڑے بحثے یہ حجت بازیاں کریں تو پھر ان کے ساتھ تمہیں دماغی کشتیاں لڑنے کی، اپنی قوت صلاحیتیں، اپنا وقت ان پر برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کیا ہے، اپنی قوتوں کو ایسے لوگوں کی تعلیم اور تربیت اور اصلاح اور نصیحت پر لگائیں جو ہیں خود حق کے طالب ہیں. ایسی جگہ پھر آپ لگائیں. ٹھیک، یہ بات بتائی جا رہی ہے. نصیحت تو کرنی ہے. آیت 70 وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دیجئے ان کو جنہوں نے بنا لیا ہے اپنے دین کو کھیل اور تماشا. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں دنیا کی زندگی نے. وَذَكِّرْ، اور نصیحت کیجئے بِهِ، ساتھ اس کے، ان تبصر نفس بما کسبت، کہ ہلاک نہ کیا جائے کوئی نفس، بما کسبت، باوجہ اس کے جو اس نے کمائی کی. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور لیس لہا نہیں ہے اس کے لیے، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ولی کوئی دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی. وَإِنْ، اور اگر، تعدل وہ بدلا دے، کل عدل ہر طرح کا بدلہ، لا یؤخذ منہا نہ لیا جائے گا اس سے. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں وہ جو، ابسلو ہلاک کر دیے گئے، بما کسبو باوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا. لہم ان کے لیے، شرابن پینا ہے، من حمیم کھولتے ہوئے پانی سے، وعذاب علیم اور عذاب ہے دردناک، بما کانوا یکفرون باوجہ اس کے جو تھے وہ کفر کرتے. استغفر اللہ. اب دیکھیے اس آیت میں جو ہے پھر سے یہاں یہی حکم ہے کہ مذاق اڑانے والوں سے اجتناب کرنا ہے. یعنی ایسے لوگوں کو نصیحت تو کرنی ہے لیکن دلی دوستی ان سے نہیں رکھنی ہے. کیونکہ کیا فرمایا جا رہا ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دیجئے ان کو جنہوں نے بنا لیا ہے اپنے دین کو کھیل اور تماشا. زرہم آیا ہے نا، یہ وزر جو آیا نا چھوڑ دیجئے، تو اس میں جو ہے نا چھوڑنا جو ہے ان سے اعراض کریں. یہ جو جھٹلانے والے لوگ ہیں، مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، ان کے جھٹلانے کی، ان کے مذاق اڑانے کی پرواہ نہ کریں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. تو ان کو جو ہے یہ نہیں کہا جا رہا کہ بالکل ہی چھوڑ دو، بالکل ہی الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جاؤ، لیکن دلی دوستی نہ کریں ان سے، لیکن ان کو نصیحت تو کرنی ہے جیسے کہ پیچھے بھی بتایا. اور یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے. الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، یعنی کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. کیسے کھیل تماشا بنا لیا دین کو؟
ایک تو دیکھیں اس میں یہی بات ہے کہ دین کا انہوں نے مذاق اڑایا، ہے نا؟ اس کے علاوہ دین میں اپنی عبادتوں میں خود ساختہ کام شروع کر لینا، جیسے کہ اہل مکہ آپ جانتے ہیں، جب وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو کیا کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، اسی طرح جو ہے برہنہ ہو کر وہ لوگ طواف کرتے، اور بتوں کے نام پر جو ہے جانور ذبح کرتے، وہاں پہ شراب کی مجلسیں لگاتے، رونقیں لگاتے، اور بہت سے اسی طرح کے غلط کام کرتے۔ تو دین میں اپنی خواہشات کے مطابق جو چاہا ڈال دیا، جو چاہا نکال دیا، یہ سب کیا ہے، اپنے دین کو کھیل تماشا بنانا۔ اور آج دیکھیں مسلمانوں نے بھی جو ہے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے نا، اپنے تہواروں میں ایسے کام شروع کر دیے جو کہ دوسری قوموں کی جو ہے نکھالی ہیں۔ اسی طرح دیکھیں مسلمان بھی جو ہیں کیا ہے، قبروں پہ جا کے عرس لگاتے ہیں۔ عرس کیا ہوتا ہے؟ عرس شادی کو کہتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے، قبروں پر میلے لگنا، انٹرٹینمنٹ، کھانا پینا، ڈھول دھماکہ، ہے نا، قوالیاں، یہ سب کیا ہے یہ سب؟ حالانکہ قبرستان میں تو ڈرتے ہوئے جانا چاہیے، اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے جانا چاہیے، عبرت لینی چاہیے وہاں سے۔ تو وَغَرَّتْ، آگے فرمایا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں دنیا کی زندگی میں۔ تو دین کے نام پر جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضامندی نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ دنیا کمانے کا، دنیا کی رونقیں اکٹھی کرنے کا ان کا ذریعہ بنا رکھا ہوتا ہے ان لوگوں نے، اور وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں، اس کی لذتوں کو، مزوں کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ میں لگے رہے ہیں، اور ایسے کام کر کے جو ہے وہ اپنی آخرت کو جو ہے ہمیشہ کی زندگی کو بھول گئے ہیں، اور دنیا کی زندگی میں انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اسی لیے یہاں فرمایا اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں دنیا کی زندگی نے۔ تو اس طرح کے جو کام کرتے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو بھی کھیل تماشا بنا لیا ہے، اور دنیا میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، صرف پیسہ کمانے میں جو ہے اس طرح کے دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، صرف دنیا کی لذتیں چاہیے انہیں، تو ایسے لوگوں سے الگ رہیں، ورنہ وہ آپ کو بھی غافل کر دیں گے۔ وَذَرِ الَّذِينَ، اور چھوڑ دیجئے ان کو جنہوں نے بنا لیا۔ یہ بات یہاں بتائی گئی اس پارٹ میں آیت کی۔ پھر آگے کیا فرمایا، وَذَكِّرْ بِهِ، اور نصیحت کیجئے ساتھ اس کے مطلب قرآن کے ذریعے نصیحت کریے، یعنی کہ لوگوں سے بالکل تعلق ختم تو نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، نصیحت کرتے رہنا ہے۔ کیوں نصیحت کرنا ہے؟ ان تبصل نفس بما کسبت، کہ کوئی نفس ہلاک نہ ہو جائے باوجہ اپنی کمائی کے، جو وہ کام کر رہا ہے اس کی وجہ سے۔ تبصلہ، بسلہ، بسلہ کہتے ہیں گرفتار ہونا، بند کرنا، قہرن کسی کو گرفتار کرنا، یعنی کہ قید کرنے کے معنی میں آتا ہے تبصلہ، یعنی کہ اپنے کیے کی بدولت کوئی شخص پکڑ نہ لیا جائے، اپنے غلط کاموں کے ببال کی کہیں گھیرے میں ہی نہ آ جائے وہ، اس لیے اس کو نصیحت کرتے رہیے۔ کیونکہ دیکھیں گناہ کیا ہوتا ہے، گناہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں پکڑے جانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اس لیے یہ کہا گیا کہ ان کو نصیحت کریے تاکہ وہ اپنے گناہوں کے بوال میں نہ پکڑے جائیں۔ پھر اسی میں دیکھیں آگے کیا فرمایا، لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، نہیں ہے اس کے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی۔ اس کے کس کے لیے؟ اس جان کے لیے نہیں ہے، اس جان کے لیے، کون سی جان؟ جس کو نصیحت کرنی ہے نا ہمیں، اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی ہے اللہ کے سوا، یعنی آخرت میں اگر اللہ اسے پکڑنے لگے گا تو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا اس کو، نہ تو کوئی ولی ہوگا کہ کوئی اپنی قوت سے اس مجرم کو عذاب سے باہر نکال لے، اور نہ ہی کوئی سفارش کر سکے گا بغیر اللہ کے اذن کے۔ اور دیکھیں مشرکوں اور کافروں کے لیے تو سفارش ہے ہی نہیں کسی بھی قسم کی، تو اسی لیے یہ بات آئی کہ اس کے لیے نہ کوئی سفارشی ہے، نہ کوئی ولی ہے اللہ کے سوا۔ اور پھر دیکھیں اور کیا بتائیں ان لوگوں کے بارے میں، کہ اگر وہ بدلہ دے ہر طرح کا بدلہ، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، تو نہ لیا جائے گا اس سے، یعنی کہ اگر وہ اپنے آپ کو چھڑانا چاہیں کسی بھی طرح، کچھ بھی دے کے، مال دے کے، سرمایہ دے کے، کچھ بھی فدیے میں کسی بھی قسم کا فدیہ دے کے، تو اس سے وہ نہ لیا جائے گا۔ یہ تو مطلب کہنے کی بات ہے، سمجھایا جا رہا ہے، ویسے تو اس کے پاس ہوگا ہی نہیں، نہ مال ہوگا، نہ کوئی بھی فدیے میں دینے کے لیے کوئی چیز ہوگی، لیکن یہ کہنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ اگر وہ اس دن فدیے میں جتنا بھی کچھ دینا چاہیں گے نا، دینا چاہیں گے، آسمان اور زمین کے برابر کی بھی دولت دینا چاہیں گے، تو اس سے لے کر اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا اس سے۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی لوگ ہیں وہ جو ہلاک کر دیے گئے ہیں باوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا، ان کے اپنے اعمال جو وہ دین کا مذاق اڑاتے تھے، کھیل تماشا بناتے تھے اور غفلت کی زندگی گزار کر آئے، ان سب چیزوں کی وجہ سے۔
پکڑے گئے ہیں، یہ ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ اور کیا ہے ان لوگوں کے لیے؟ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، ان کے لیے پینا ہے کھولتے پانی کا اور عذاب ہے دردناک۔ ان کی مہمانی کیسے ہوگی؟ کھولتے ہوئے پانی سے، کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا، ان کے سروں کے اوپر سے ڈالا جائے گا، وہ جب اس پانی کو پئیں گے تو ان کی آنتیں کٹ کے باہر آ جائیں گی، استغفر اللہ۔ تو یہ ان کی مہمانی وہاں پہ، وہ عذاب علیم اور عذاب دردناک۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بما کانوا یکفرون، باوجہ اس کے جو تھے وہ کفر کرتے، اپنے ان کفروں کی وجہ سے یہ سزا ان کو ملی۔ تو کیا سبق ہے اس آیت میں ہم سب کے لیے؟ سب سے پہلے دیکھیں، سب سے پہلے تو یہی بات آئی ہے سمجھ میں کہ انسان جو ہے خود غلط کام نہ کرے، اور ایک تو غلط کام نہ کرے، اور نہ ہی دیکھیں ایک تو ہوتا ہے غلط کام، اور کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جن میں انسان جو ہے مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ سے کو بھلا دیتا ہے، اللہ کی یاد کو بھلا دیتا ہے، اپنی نمازیں بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے دنیا کی زندگی میں، حالانکہ وہ کام گناہ کے نہیں ہوتے ہیں، لیکن مباح ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو بھلا دے رہا ہے نا۔ تو پھر ایسے کاموں سے بھی جو انسان کو دنیا کی زندگی میں مشغول کر دے، اتنا مشغول کہ وہ غافل ہو جائے، اللہ کی یاد کو بھی بھلا دے، تو ایسے کاموں سے بھی بچنا ہے۔ یہ جو لعب اور لہو ہے نا، ان سب سے پرہیز کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ پھر دوسرا سبق یہ ہے، ایسے لوگوں کی محفلیں مجلسوں سے ہمیں دور رہنا ہے جو اللہ کے دین کو کھیل تماشا بناتی ہیں اور جو دنیا کی مستیوں میں ڈبو دیتی ہیں، ان کو الگ رہنا ہے ایسی مجلسوں سے۔ لیکن ہاں، الگ رہنے کے باوجود قرآن کے ذریعے نصیحت بھی کرنی ہے انہیں، ٹھیک ہے؟ نصیحت کرنا ہمارا کام ہے تاکہ وہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ اور لیکن اگر تب بھی وہ معاذ نہیں آتے ہیں، اپنے کفر پر اڑے رہتے ہیں، ان سب غلط باتوں پر اڑے رہتے ہیں، تو پھر ان کا انجام کیا ہے؟ ہلاکت ہی ہلاکت ہے، جہنم کا عذاب ہے، یہ کھولتا ہوا پانی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے والا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا اس دن۔ آج آیت 70 تک ہی ہم رکھتے ہیں اپنا ترجمہ تفسیر۔